आदिल भाई, आदिल भाई वो थोड़ा सा काम कर रहा है, अभी आएगा, 5 मिनट बाद आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए ऐसा है अशफाक भाई, मैं आपको बात बताऊं। हेलो जी हाँ जी, सुन रहे हैं हाँ, हम हर देवबंदी को काफिर नहीं कहते हैं। जी जी। हम उसको काफिर कहते हैं कि जो देवबंदियों के 4 अकाबिर हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, जी उनकी गुस्ताखी पर आगाह होने के बाद अगर कोई इन्हें मुसलमान मानता है तो उसको हम काफिर कहते हैं। अब इसका अकीदा क्या है इस लड़के का, अब इसका ये पता लगना चाहिए कि इसका अकीदा क्या है। क्या इसे मालूम है इस बातों की? हाँ, उनको मालूम है, उनका मालूम है, अशरफ अली थानवी को जानता है वो। जानता है तो इसका हाँ जानता है वो सिखाते हैं इनको। हाँ वो सिखाते अशरफ अली थानवी के बारे में। हाँ, जमातों में ले जाके ये बातें सिखाई जाती हैं कि ये शिरक है और ये हाँ जी, बिदअत है, यही सिखाया जाता है। कि हर काम और शिरक अभी में वो जाता। बोला कि अभी वो कहता है कि हमको मसलक आला हजरत बनना है, तो वो फिर उसको कलमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मेरी बात कराओ इससे। अभी आ रहा है वो, आप 2 मिनट रुक जाइए बस, अभी आ कोई रहा बात नहीं, है। आने दो। आप अपना नाम क्या बता रहे थे? अशफाक? इलेक्ट्रीशियन है वो। अशफाक बता रहे थे अपना नाम? अशफाक? हाँ जी, अशफाक नाम है हमारा। तो बिहार कौन सी जगह से हैं आप? बलिया से है। अच्छा बलिया से। बलिया। अच्छा बलिया से। ये भी बलिया से जी ये लड़का? जी, धूलपुर गांव है हमारा। अच्छा ये लड़का कहाँ से है? ये लड़का यूपी से है। कौन सी जगह से? ये मेरे ख्याल से मेरठ साइड से है, थोड़ा खड़ा बोली में बात करता है। हाँ तो ये मेरठ या मुजफ्फरनगर का होगा। हाँ जी, खड़ा बोली में बोलता है। हाँ, बोलता है कि हमको बनना है। हाँ तो ये हमने इसको बोला, नहीं बोलिए। पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, मतलब बहुत प्यार वैसा है थोड़ा। बोलता है हमको जो है थोड़ा हमको बनना है मसलक आला हजरत। हमने बोला कलमा पढ़ना पड़ेगा दोबारा। जी। तो फिर ये बोला कि हमारा तो 3 बच्चा है, हाँ। हमारा शादी हो गया, हमारा बीवी देवबंदी है, जी। तो फिर क्या करेंगे हम? हो जाएगा हम सब। अपनी बीवी को कैसे छोड़े? नहीं बीवी नहीं छोड़ेगी। हमारा निकाह होगा क्या मौलाना साहब? नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मेरी बात कराओ इससे आप। अरे आ जाओ आदिल भाई, क्या कर रहे हो इतना देर से? आइए आइए, बहुत बड़ा मौलाना से बात कराते हैं आपका। आज आपको मुसलमान बना देगा, काफिर हो आप, अभी आओ। हम बोला इसको तुम मुसलमान नहीं है, बोलता नहीं हम तो फिरका नहीं मानता। हमने उसको बोला फिरका कैसे नहीं मानेगा? मैं समझा। आ गया, बात कीजिएगा, बात कीजिए। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल साहब, आप कहाँ से हैं? यूपी से? मैं यूपी मेरठ से। मेरठ से हो खास? जी जी जी। अच्छा, ये देवबंदियों के जो 4 अकाबिर हैं जो इन्होंने अपनी किताबों में कुफरिया इबारतें लिखी हैं, इनके बारे में जानते हो आप? हाँ जी। जानते हो, फिर भी इन्हें मुसलमान मानते हो? जी जी। तो क्या जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ऐसी गुस्ताखी करे तो वो तुम्हारी नजर में मुसलमान है? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आप ये खुद सोचो, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि हम अपने बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो तो हमारे नबी हैं जिनके लिए हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं तो है। उनकी शान में ऐसी ऐसी नाजेबा अल्फाज इन्होंने किताबों में लिखे हैं, तो क्या ये मुसलमान कैसे हो सकते हैं यार आदिल साहब? जी जी। तो आप क्या चाहते हैं? पॉसिबल है नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल है आपसे कि अशरफ अली थानवी जो हमें पढ़ाया जाता है, उन्होंने कुछ बोला था, तो उसके बाद उन्होंने वजाहत की थी कि मेरा मतलब वो नहीं था जो मैंने मतलब जो आप लोगों ने समझ लिया, मैं दूसरे मतलब से बोलना चाह रहा था इसको। कहाँ मतलब उन्होंने बात बयान की? किस किताब में की ये बात बयान? हेलो, बस्तुल बनान। बसतुल बनान। हेलो। हाँ सुन लो। बसतुल बनान में। हाँ बसतुल बनान में आपने पढ़ा है, क्या कहा उन्होंने? हाँ। क्या कहा उसमें, पढ़ो। उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। नहीं ऐसे नहीं बोला उन्होंने।
آپ پڑھو صحیح طریقے سے، آپ نے سمجھا نہیں اسے. وہ اس میں جھوٹ بولے ہیں، اور اس کے اب بسط البنان کے فضلے سے خود کافر ہو رہے ہیں، وہ اسی فضلے سے ہو رہے ہیں کافر. وہ بسط البنان سے بھی کافر ہو رہے ہیں وہ. اور یہ پوچھو کیسے؟ کیسے؟ وہ ایسے انہوں نے بسط البنان میں جب مرتضیٰ حسن دربھنگی نے انہوں نے خط بھیجا، تو انہوں نے بسط البنان میں لکھا ہے کہ ایسی عبارت لکھنا تو دور کی بات، میری تو ذہن میں بھی ایسی عبارت نہیں ہے. یہ لکھا ہوا دیکھو اس میں بسط البنان میں دیکھو. اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لکھنے والے کو کافر مانتا ہوں، تو ایسا کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کیا ہوا یہ؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. بات کو سمجھو. یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ، یہ دیوبندی جو ہیں، یہ اتنا گندا دھرم ہے، اتنے جھوٹے مکار شیطان ہیں کہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جب خود وہ آدمی اقرار کر رہا ہے اشرف علی تھانوی کہ ایسی عبارت لکھنا تو دور کی بات، میں ایسا سوچنے والے کو بھی کافر مانتا ہوں، اور وہ عبارت ان کی کتاب حفظ الایمان میں لکھی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب آگے دیکھیے، حفظ الایمان میں تو انہوں نے لکھا کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنو جمی حیوانات باہیم کے لیے بھی حاصل ہے، ایسا لکھا نہیں. اچھا، جن کو نہیں پتا، جنہوں نے نہیں اتنی اسٹڈی کی، اتنا نہیں پڑھا ہوا جی، تو حالانکہ وہ تو میرے جیسے عام بندے ہیں، مجھے اتنا نہیں پتا، مطلب اتنی اسٹڈی نہیں میں نے کی جیسے آپ بتا رہے ہیں مجھے. جی 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 میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، جو ہمارے جیسے عام عوام ہیں جی وہ ہمیں تو صاف ظاہر ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول چھوڑو اشرف علی تھانوی کو، ٹھیک. لیکن ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز، مطلب جو مسلمان ایک کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں، اس طریقے کا عقیدہ ہے. تو پھر ہم بھی کافر ہوئے؟ مطلب میرا کوشچن یہ ہے، اگر ہم تو وہی کرتے ہیں جو. سنیے، اگر ایسا لکھنے والے کو آپ کافر مانتے ہو تو آپ مسلمان ہیں. مجھے میری بات سنیں، میں ہوں نیوٹرل بندہ. میں اپنے دل سے کہتا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے. تو آپ پر فتویٰ نہیں لگے گا؟ آپ پر فتویٰ نہیں لگے گا. اچھا، لیکن انہیں چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی ہو، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو جو ہے انہیں چھوڑنا پڑے گا. کہ انہوں نے کی یا نہیں، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کتابوں میں ان کی لکھا ہوا ہے، یہ نہیں چھپا ہوا نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے کتابوں کے اندر. وہ بات آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں ایک اپنا رائے دے رہا ہوں کہ جس نے بھی کی وہ کافر ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات، لیکن آپ پر جو ہے حکم کفر نہیں لگے گا، آپ کفر کی زد میں نہیں آتے، مگر ان کو جو ہے دل سے برا جاننا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارے نبی سے بڑھ کر نہیں ہے. ہم اپنے نبی کے لیے اپنے جان، مال، بیوی، بچے، ماں باپ سب کچھ قربان کر دیں گے. وہ تو برحق ہے، بالکل. تو اب آپ جان گئے اس بات کو کہ ہاں انہوں نے ایسا لکھا ہے، تو اب آپ انہیں مسلمان نہیں مان سکتے، تو آپ پہ شریعت کا حکم نہیں لگے گا. اور اگر آپ پھر بھی یہ کہو کہ صاحب نہیں میں انہیں مسلمان مانوں گا، تو آپ پہ شریعت کا حکم لاگو ہو جائے گا پھر. اچھا. اور یہ اہل حدیث جو ہیں، کیونکہ مجھے پہلے اپنا فرقہ اتنا خاص مجھے مطلب ان چیزوں میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا. یہ بھائی صاحب ہیں، ان سے بات گپ شپ ہوئی تو پھر میں نے کال کی. اسفاق بھائی کے کہنے پہ مطلب میں نے کنفرم کیا کہ میں کون ہوں. سیدھی بات بتاتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے بولا کہ ہم دیوبندی ہیں. لیکن یہ اہل حدیث اور ان کا کیا فقہ ہے، مطلب ان کے بارے میں کیا ہے؟ میں پوری بات بتاتا ہوں، جانکاری چاہیے مجھے. پوری بتاتا ہوں آپ کو. اہل حدیث ہوں یا دیوبندی ہوں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. سید احمد رائے بریلوی اور اسماعیل دہلوی دونوں کے ماننے والے ہیں. یہ دونوں کو اپنا اکابر مانتے ہیں دونوں. یہ تو ان میں ایک تو بن گیا وہابی مقلد، یعنی جو دیوبندی کہلاتے ہیں اپنا، تو بن گیا مقلد، دونوں وہابی ہیں یہ. اور ایک بن گیا وہابی غیر مقلد، جو مولانا نذیر حسین کو ماننے والے ہیں. ابن تیمیہ کو اور اسے ابن عبد الوہاب نجدی کو دونوں اپنا پیشوا مانتے ہیں. اسماعیل دہلوی کو دونوں اپنا پیشوا مانتے ہیں. کیا معلوم کر لینا آپ، اسماعیل دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا. جانتے ہو آپ اسماعیل دہلوی کو؟ سنو پہلے پوری بات سن لو، پہلے پوری بات سمجھ لو. جی. اسماعیل دہلوی کو آپ جانتے ہیں؟ اسماعیل دہلوی وہ ہے جس نے تقویۃ الایمان لکھی ہے. ہاں جی. جس نے یہ لکھا تقویۃ الایمان نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسی کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جی. تو وہ ان دونوں کا پیشوا ہے، دونوں پیشوا مانتے ہیں اپنا. تو یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ایک مقلد ہے ایک غیر مقلد ہے. دونوں کا ہی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کا.
وہ یہ تو نبی کی گستاخی کرتے ہیں اور اللہ کی گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ اللہ کے شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، نبیوں کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، ولیوں کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، وہ وہابی جو ہیں۔ اچھا ہاں، وہ ولیوں کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں۔ ایک اور کوشچن تھا بھائی صاحب، جی میں ڈاکٹر اسرار احمد کو بہت سنتا ہوں، بہت متاثر ہوں اس سے، مطلب اسٹارٹ سے ہی جب کا تعلیم سے واسطہ پڑا ہے تو ان کا پتہ چلا ہے، تو ان کی تھوڑی ریکارڈنگیں سنتا ہوں میں، تو ان کے بارے میں مطلب کچھ بتائیے مجھے، کیونکہ میں ابھی تھوڑا ششو پنج میں ہوں۔ ہاں ششو پنج میں ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، صرف اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے نہیں تو ایک بات سمجھ لیں، جو بھی نیا فرقہ آئے گا، نئی مطلب ایجاد کرے گا، جیسے انجینئر محمد علی آیا نیا فرقہ لے کے آیا ہے، تو وہ بات اپنی طرف سے نہیں کرے گا، قرآن حدیث کو پیش کرے گا وہ، لیکن قرآن حدیث سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تمہارے سامنے قرآن بھی پیش کرے گا، حدیث بھی پیش کرے گا، اگر نئی بات کرے گا تو اسے جان سے مار دے گا کوئی بھی کہ تو نئی بات پیدا کر رہا ہے اسلام میں، مگر نہیں، وہ نئی بات پیدا کر رہا ہے لیکن قرآن حدیث دکھا کے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی عقیدہ وہی تھا جو اشرف علی تھانوی کا عقیدہ تھا، سمجھے نہیں؟ تو اس لیے جو اشرف علی تھانوی کا ماننے والا ہے، جو اسے اپنا پیشوا مانتا ہے، جو اسے اپنا اکابر مانتا ہے، وہ کافر ہے اس کی کفریات پر مطلع ہونے کے بعد۔ مطلب ڈاکٹر اسرار بھی کافر ہوا مطلب؟ ہاں، وہ کفریات سے ان کی آگاہ تھے اور انہیں اپنا اکابر مانتے تھے۔ جتنے علماء اکرام ہیں وہ ان کو جانتے ہیں سب۔ اب آج کے جو علماء ہیں یہ دیوبندیوں کے، سارے ان کی عبادتوں کو جانتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مناظروں میں مٹی پلید ہوتی ہے ان کی، منہ کی کھاتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ بس ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ جی دیکھیے ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے۔ بالکل۔ اور لیکن میں نے ایک پڑھا تھا، آیت کا ترجمہ میں بتاتا ہوں، آیت مجھے اتنی خاص یاد نہیں ہے، تو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ وارایت میں مت پڑو، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس جو نازل ہوا ہے یہ وقتی طور سے نازل ہوا، جیسے جیسے وقت آتا گیا نا، جہاں ضرورت ہوئی وہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، سمجھ گئے نہیں؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی جب کہ صحابہ کرام میں کچھ فرقہ پڑ رہا تھا، تو یہ اس سے نہیں ہے کہ مطلب اس میں مت بٹو تم، فرقوں میں مت بٹو، اس سے نہیں ہے مطلب اس کا کچھ فرق ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت ہے وہ، سمجھے نہیں؟ جی ہاں، کہ فرقے میں نہ پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرقے مت بناؤ، فرقے میں نہ پڑھو۔ صحابہ اکرام فرقوں میں پڑھ رہے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس سے یہ دیوبندی وہابی جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں اسے، کیونکہ اگر اس بات کو قرآن کی آیت کو یہ مانا جائے کہ فرقوں میں نہ پڑھو تو اب نبی کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ اب یا تو قرآن جھوٹا ہوگا یا نبی کی حدیث جھوٹی ہوگی، اب نہ تو نبی کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے نہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ایک ہی جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ تو اب بتاؤ، اور صحیح حدیث ہے بالکل۔ اب اگر حدیث کو جھوٹا کرتے ہو تو نبی کی حدیث جھوٹی ہوئی، قرآن کو جھوٹا کرتے ہو تو قرآن جھوٹا، نہ قرآن جھوٹا ہے نہ حدیث جھوٹی ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ فرقے میں نہ پڑھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لیکن بھائی ایک سوال اور ہے بھائی صاحب، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ مطلب ہم کون فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے؟ میں کوشچن کر رہا ہوں اس کا، آپ کا جو ذہن میں جو بھی اشکال ہو، جو بھی کوشچن کر سکتے ہیں آپ۔ ہاں جی یہ میرا سوال ہے۔ اس کا فیصلہ حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی، اگر کوئی آدمی جنت جیسے کام کر رہا ہے تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ آدمی جنت ہی ہے۔ اب باقی فیصلہ اللہ جانے۔ کوئی آدمی اگر غلط غلط تمہارے سامنے کام کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو اسے کیا کہو گے آپ؟ باقی تو اللہ کی رحمت ہے، وہ چاہے تو کسی کو بھی بخشے دے، سمجھے نہیں؟ ایک مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کی بخشش ہے، وہ سب کو بخش سکتا ہے، یہ مشرک کو نہیں بخشے گا، کافر کو اور مشرک کو۔ تو اب یہ بتاؤ تو سب سے بڑا جرم ہے نا اسلام میں، شرک سب سے بڑا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، میں آپ کو سمجھاؤں، یہ آپ کے ذہن میں آئے گی بات کہ آدمی تمہارے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا 5 وقت کی، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، تو آپ اس کا کیا گمان رکھو گے؟ بتاؤ کیا کہو گے اسے آپ؟ یہ تو جنتی ہیں، جنتی کہو گے نہیں؟ تو اب آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوگا صاحب کہ جی یہ تو جنتی ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ نے فیصلہ کر دیا، بلکہ آپ کا گمان یہی ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ اسے جنت ہی ملے گی۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، یعنی وہ جوا کھیلتا ہے، شراب تمہارے سامنے پیتا ہے، زنا کاریاں کرتا ہے، سمجھے نہیں، ڈکیتیاں کرتا ہے، لوگوں کے مال کھاتا ہے، لوگوں کو زبردستی ستاتا ہے، تو اس سے آپ کے دل میں کیا
گمان آئے گا؟ یہ بتائیے آپ کے ذہن میں. لیکن بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن میں ایک بات، مجھے 10 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر اسرار کی پوری بات ویڈیو سنتے ہوئے. سمجھ تو لو پہلے اس بات کو، پوری سمجھ لو. جی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کی، بے روزگار کی، بے زکوٰۃ نہ دینے والی سب کی سزائیں مقرر کر رکھی ہیں. اب سزائیں مقرر جب ہیں تو ہم سزاؤں کو ہم بیان کر سکتے نہیں کہ بے نمازی کی سزا یہ ہے. بالکل. یہ ایک حدیث مبارکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کا چھوڑنے والا 80 عقبہ دوزخ کی میں جلایا جائے گا. تو اب اسے بیان نہیں کر سکتے، بیان کریں گے ضرور. کہاں جلایا جائے گا؟ دوزخ میں. بالکل. تو اب 80 عقبہ اتنا ہوتا کہ مطلب ایک احد پہاڑ کی برابر ایک عقبہ ہوتا. تو اب کتنے برس ہو گئے وہ؟ تو اسی لیے قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر جنتی کا اور جہنمی کا فیصلہ ہے. لیکن اللہ اگر چاہے تو بے نمازی کو بخش سکتا ہے، بے روزگار کو بخش سکتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے. سزائیں مقرر ہیں، لیکن مشرک کی کوئی معافی نہیں ہے. مشرک کی معافی نہیں ہے، نہ مشرک کی معافی ہے نہ کافر کی. جس نے کفر کیا ہے اس کی بھی معافی نہیں ہے، مشرک کی بھی نہیں ہے. لیکن جس نے اگر نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہ دی، حج نہ کیا، تو وہ گناہ گار ضرور ہے، سزا کا مستحق ہے جو سزا مقرر کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اب اللہ کی مرضی ہے کہ اسے سزا دے یا نہ دے. سمجھ گئے بات عادل صاحب؟ بالکل. کیونکہ وہ اللہ کے حق، وہ حق اللہ کے تھے. اللہ معاف بھی کر سکتا انہیں، کیونکہ وہ حق اللہ ہیں. سب نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے. سمجھے نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکام فرض کر دیے ہیں، تو یہ اللہ کے احکام ہم پر فرض ہیں. تو یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت ہے یہ. تو اب یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے مجھے بخش دے نہ چاہے تو اب میں. دیکھیے آپ نے واقعے سنے ہوں گے، آپ کو جماعتوں میں سنائے ہوں گے کہ ایک شخص کے احد پہاڑ کی برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ جہنم میں جا رہا ہوگا. بالکل. تو آپ نے ساری باتیں سنی ہوں گی. تو میرے بھائی عادل، اگر آپ کو جنت کی طلب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں تو حاضری ہونی ہے، تو آپ ان لوگوں سے بچو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں، ان لوگوں سے بچو، ان سے آپ خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. ان لوگوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی کتابوں کے اگر آپ مطالعے کرو گے تو باخدا آپ یہ کہو گے کہ اگر تلوار ہو میرے پاس اور اسلامی حکومت ہو اور یہ میرے سامنے اگر ہو تو ان کی گردنیں کاٹ دوں گا. جیسی انہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. صحیح. اچھا جی. تو آپ اگر اچھا وہ سوال ہے اور کرو، سوال بولو. مزاروں کا مجھے سوال ہے کہ مزاروں پہ مطلب میں ان چیزوں کو بذات خود میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا، مزاروں پہ جانا یا وغیرہ. تو اس کے بارے میں کیا مطلب رائے ہے آپ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو مانگو اللہ سے مانگو، اس کے رسول سے مانگو، بس بات ختم. مسجد میں جا کے یا جو بھی ہے. مطلب مزاروں پہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ویڈیوز میں، سر جھکاتے ہوئے، وہ سلامیاں دیتے ہوئے، وہ جو بھی ہے واٹ ایور ہے، لیکن میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا. اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. جس کے لیے ممانعت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مزار پر جانا اور ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا کوئی برائی نہیں ہے، جائز ہے. سمجھے نہیں؟ اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے مانگنا کوئی برائی نہیں ہے، جائز ہے. بلکہ اگر مطلقاً بھی ان سے مانگ لیا تو بھی جائز ہو جائے گا. وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کیسے. اب رہی بات وہ مزار پر سجدہ کرنے کی، سر جھکانے کی، تو اگر وہ لائق تعظیماً سجدہ کر رہا ہے تو حرام ہے. تعظیماً سجدہ کر رہا ہے نہیں تو حرام ہے. اور اگر وہ لائق عبادت تعبدی سجدہ کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. سمجھے نہیں؟ وہ شخص کافر ہو جائے گا، اسلام سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے. اب رہی بات مطلقاً مانگنے کی، وہ میں آپ کو سمجھا دوں. مطلقاً یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں صاحب مزار کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کس کو؟ آپ مزار پر گئے، خواجہ غریب نواز لے لیں. آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ مزار پر گئے، آپ نے مجھ سے کہا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بہت پریشان ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، آپ میری مدد کر دیں. تو آپ نے کیا سمجھ کے کہا ان سے؟ مطلب موسٹلی جو لوگوں کی ہے کہ اللہ کے ولی ہیں تو اس کے وسیلے. نہیں، وسیلہ تو ہے ہی، وسیلہ تو جائز ہے ہی، مگر میں بھی یہ بتا رہا ہوں تمہیں یہ بھی جائز ہے جو میں تم بتا رہا ہوں. دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پہ گئے، آپ نے جا کر کہا ایک تو وسیلہ ہو گیا، ٹھیک ہے وہ وسیلہ، دو تو بالکل جائز ہی ہے. یہ بھی جائز ہے جو میں تم بتا رہا ہوں، سمجھ لو بات کو. آپ نے جا کر کہا کہ اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میری مدد کر دیں. آپ یعنی خواجہ غریب نواز سے آپ نے کہا کہ آپ میری مدد کر دیں، میں پریشان ہوں.
تو آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا سمجھ کے کہا کہ آپ میری مدد کر دیں؟ اس کا مجھے مطلب میں کبھی گیا نہیں، لیکن میں اس کا جواب یہی دوں گا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اس وجہ سے کہا کہ ہاں جی اب یہ فیصلہ آپ نے خود کر لیا یا آپ نے انہیں اللہ سمجھا تھا؟ آپ نے انہیں اللہ تو نہیں سمجھا تھا نا؟ نہیں آپ نے یہ تو سمجھا تھا اللہ کے نیک بندے ہیں یہ؟ جی تو شرک کب ہوتا؟ جب ہوتا شرک جب اللہ کے شریک کسو کرو گے آپ. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اللہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو آپ مشرک ہو جاؤ گے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو اس میں نہ آپ مشرک ہوگے نہ گناہ گار ہو، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی کائنات کی کوئی بھی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. عادل صاحب جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا قطب ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے بعد کتنا بڑا کوئی بھی ہے تو وہ اللہ ہی کے ذریعے دے گا، اللہ ہی اسے عطا کرتا ہے. تو اگر آپ مزار پر گئے، سن لو پہلے پوری بات، سمجھ لو پہلے پوری بات. جی آپ مزار پر گئے، مزار والے سے آپ نے اگر اس طریقے سے بھی کہہ دیا کہ آپ میری مدد کریں، تو آپ نے اسے اللہ نہیں سمجھا بلکہ یہ سمجھا کہ اللہ کے ولی ہیں، یہ نیک بندے ہیں. تو یہاں شرک نہیں ہوا اور نہ ہی آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ اللہ اگر دلائیں گے وہ بھی. اگر نہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب کوئی مسئلہ، کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. اوکے ٹھیک ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ صاحب مزار پہ ضروری ہے جانا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دوسری بات سنیے، مولانا اشرف علی تھانوی کی تمہارے کتاب، ان کی کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی امداد المشتاق، وہ اس میں اپنے پیر کا ایک واقعہ لکھ رہے ہیں کہ میرے پیر کا ایک جولہا مرید تھا. بعد انتقال ان کی قبر پر پہنچا اور کہا کہ اے حضرت میں بہت پریشان ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے. دستگیری جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ دستگیری فرمائیے، ہاں یہ لکھا ہوا کتاب کے اندر. تو قبر سے آواز آئی کہ تم کو ہماری پائنٹی سے روز آدھانا یا دوانا ملا کریں گے. ہیلپ مدد جی سمجھے نہیں آپ؟ مطلب مددگار، یعنی وہ آدمی جو مدد کرتا ہو. دستگیری اسے کہا جاتا ہے کہ دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا. مولانا صاحب جی مولانا صاحب ہم بول رہا ہوں اشفاق. جی بولیے اشفاق. ہم دیکھیے ای آدمی، ہم بتاتا ہوں، ای مرزا کو بھی سنتا ہے، انجینئر مرزا کو. جی ہم سیدھا بولا کہ ہم اللہ رسول کو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن تمہارے اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں مانتا. کئی مسلمان ہے کا آپ بتائیے سیدھا اس کو بات کراؤ. بولیے گا، سن رہا ہے وہ، بولیے. پہلے یہ واقعہ میں نے پورا سنا دوں. تو ان کی قبر سے آواز آئی کہ تم کو ہماری پائنٹی سے روز آدھانا یا دوانا ملا کریں گے. اب ایک دن اشرف علی تھانوی صاحب کی قبر مزار کے زیارت کے لیے گئے تھے قبر کی، تو دیکھا وہ شخص موجود تھا. تو اس نے کل کیفیت بیان کر کے فرمایا کہ مجھے روزانہ 35 دوانا ملتے ہیں. اب یہ بتائیے پیر جی اندر سے قبر سے جواب بھی دے دیا انہوں نے اور دوانا 35 سے ملنے بھی لگے. تو یہ اگر بریلوی اس کام کو کر لیں، جائز کہہ دیں، تو بریلوی تو ہو جاتے ہیں مشرک. لیکن دیوبندیوں کے ہی لیے کیوں جائز ہے؟ اور دیوبندیوں کے ہی جو سب سے بڑے مقتدی ہیں، جو دیوبندی اکابروں کے بھی پیر ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی سے. نبی غیر اللہ ہیں، نبی بھی اللہ کے بندے تو ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو وہ نبی سے مانگ رہے ہیں. ارے مولانا صاحب اب میں نہیں بتاتا، ہم سمجھ گئے، بتا دیں گے. آپ اتنا بتا دیجئے کہ نماز روزہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن کہتا ہے ہم تمہارے اعلیٰ حضرت والا حضرت کو نہیں مانتا. کئی مسلمان ہے آدمی. کی وجہ کیا ہے نہ ماننے کی؟ وہ کہتا ہے بس ہم نہیں مانتا، ہم اللہ رسول کو مانتا ہے، نماز روزہ پڑھتا ہے، اللہ کے لیکن ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا. اللہ کے نیک بندے سے جو بغض رکھے تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہونے کے اسباب ہیں. سمجھے نہیں؟ مطلب یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا. نہیں، اگر یہ عالم سے جو جسے کیا زمانہ مجدد مانتا ہے، ان سے اتنا بڑا بغض رکھتے ہیں کہ صاحب میں انہیں نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتے ہے تو وجہ بتائیں، کوئی کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، وہ کہتا ہے ہم احترام کرتا ہے بھیا، لیکن ہم ان کو مجدد نہیں مانتا ہے. کیوں نہیں مانتے؟ اللہ رسول کو مانتا ہے، نماز روزہ سب پڑھتا ہے، تو حج کرتا ہے، زکات کرے گا، سب کرے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے گا. کئی مسلمان ہے، بس بتائیے آپ. نبی کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں. یہ نبی کی حدیث ہے، میرے امت میں ہر صدی میں ایک مجدد ہوگا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے، اور حدیث کا انکار کرنے والا دائرۃ اسلام سے خارج ہے. نہیں، وہ آپ کا بات ٹھیک ہے،
لیکن یہ کہتا ہے ہم تو اس کو کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو مجدد مانتا ہے، ہم نہیں مانتا اس کو، اعلیٰ حضرت کو۔ تو مولانا ابوالکلام کو مسلمان ہے کا مجدد مانتے ہیں، تو مولانا ابوالکلام کو کس لیے مجدد مانتے ہیں؟ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ابوالکلام آزاد جو تھا نا ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر تھا پہلے، ارے جو اس میں سن 47 کے اس میں تھا، وہ ملک آزاد ہاں جی وہ بہت پڑھا لکھا تھا، وہ کہتے ہیں ہم تو پڑھے لکھے آدمی کو مانتا ہے، اور یہ انجینئر مرزا کو سنتا رہتا ہے، بولتا ہے دیکھو بریلی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انجینئر مرزا نہ مسلمان، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اور جو اسے اپنا پیشوا مانے، جو ابوالکلام کو اپنا پیشوا مانے، دائر اسلام سے خارج ہے، جو سر سید کو اپنا پیشوا مانے، دائر اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان صرف وہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا، یہی بات ہے نا، ہم وہی بولا اس کو۔ اعلیٰ حضرت کو نہ ماننے کے وجہ بتائے گا کہ یوں نہیں مانتا میں، اور اعلیٰ حضرت سے اگر بغض اس لیے رکھتا کہ میں مجدد نہیں مانتا تو حدیث کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ زمانہ انہیں مجدد مانتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے ان کا یہ مرزا کو سنا نا اس میں، وہ بہت ساری چیزیں مرزا نے بتایا ہے۔ وہ آدمی بولتا ہے کہ دین ہماری کتاب سے ثابت ہے، یہ بول رہا ہے ہم کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ تو نبیوں سے بھی اوپر ہے، وہ پتہ نہیں کا بولا ہوا ہے انہوں نے، پڑھے لکھے نہیں بولتا ہے وہ تو کافر تھا۔ لاؤ میری بات کراؤں سے، میں بتاؤں گا پاس میں یہ جی وہ سن رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے، وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے ان کا حضور غوث پاک کا، وہ کسی نے سوال کیا تھا آپ سے، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو، کیا کہا انہوں نے؟ تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ جی ارے فاروق اعظم کے لیے حدیث ہے، یہ تو فاروق اعظم کے لیے حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ جو لکھا ہوا ہے کیا اس کے بارے میں بھی بولتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولتا ہے کہ وہ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے نا، کیا کہ ہمارا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا قیامت میں۔ یہ تو بولتا ہے تو یہ لوگ تو خود شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ کے رسول کا گستاخی کرتا ہے، یہ کیسے کسی پہ فتویٰ دے رہا ہے تم لوگ ہمارے اوپر؟ ہم نے اس کو بولا بھیا وہ لکھا ہوا ہے بس ایسے ہی، وہ بھی لکھا ہوا ہے بایزید بستانی کا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی نبی ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ سنو جی دیکھیے، 3 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن پہ شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک تو بچہ، ہاں، ایک سویا ہوا شخص، ہاں جی، اور ایک مجذوب۔ ہاں جی پاگل۔ دنیا کے اندر کوئی عالم مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ تصوف کی کتاب ہیں ان پر کوئی حکم لگا دے، کوئی لگا کے دکھلا دے۔ کتنا اچھا حکم لگایا، کتنے بڑے عالم گزر گئے۔ اب رہی ان میں یہ بات ہے، اب سنیے تو، کچھ لکھا ہوا ہے، سنیے تو میری بات تو لکھا ہوا ہے نا، یا ارے میری بات تو سن لیجیے، ارے میری بات تو سن لیجیے۔ جیسے ایک ہی واقعے کو 3 اولیاء کرام کی طرح منسوخ کر دیا ہے، خواجہ غریب نواز کی طرح منسوخ ہے کہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، ایک اور کسی ولی کی طرح منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے کتابوں کے اندر الحاق ہے سب، یہ حضور غوث پاک کا واقعہ نہیں ہے، ان کا خواجہ غریب نواز کا واقعہ نہیں ہے، ان باتوں کو ہم نہیں مانتے۔ اب رہی بات جھنڈے والی، بایزید بستانی والی، تو اس عبارت کو سمجھنے کے لیے پہلے علم چاہیے، کیونکہ 3 شخص ایسے ہیں جن پر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے۔ حالت جزم میں صابر پاک نے کیا کیا کہا، اور جو کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے وہ سب جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ ارے وہ جھوٹا واقعہ ہے، وہ کتابوں کی طرح منسوخ کر دیا، وہ اس کو ہٹاتے کاہے نہیں ہے مولانا کتاب سے؟ اس کے تو مطلب جواب ہے ہماری کتابوں کے اندر، اس کو ہٹاتے کاہے نہیں ہے؟ ہماری کتابوں کے اندر جواب موجود ہیں، اس کے جواب نہیں، وہ جو چھپ رہا ہے کتاب میں، اس سے معاملہ پھنس جاتا ہے نا، ان کو ہٹاتے کاہے نہیں؟ کوئی معاملہ نہیں پھنستا، کتاب کے اندر چھاپ چھاپ کے پڑھاتے ہیں لوگوں کو۔ اشفاق بھائی میری بات تو سنیے، اس سے کوئی معاملہ نہیں پھنستا، کیا حساب کیا وہ لگائیں گے اس پر، یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پر؟ نہیں، وہ جیسے کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں الٹا سیدھا، ان کو کاہے نہیں ہٹاتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا؟ سیدہ زینب کو لے کے لکھا ہوا ہے نا۔ کیا آپ کو نہیں پڑھا تھا؟ آپ نے؟ میں نے نہیں پڑھا، کیا بتاؤ مجھے۔ اور بہت بڑا گستاخی ہے وہ، کیا کہ آپ نے جو ہے ان کو طلاق دلا کے اپنے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اور آپ کو شکر کی حالت میں تھے آپ۔ کس کے بارے میں لکھا ہوا؟ اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا ہوا ہے کشف المحجوب میں، بایزید بستانی کا ریفرنس ہے اس میں۔ میں نے نہیں پڑھا وہ، اتنا بڑا باتیں لکھا ہوا ہے،
बायजीद बस्तामी ने कहा मैं अल्लाह हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं ईसा हूँ, ये तो सब बोला। ये तो बहुत से वलियों ने कहा है ऐसा, तो मैंने तुम्हें क्या बताया अभी? तो जो बोलेगा वो काफिर। अगर अशरफ अली थानवी अल्लाह के रसूल के बारे में बात करके काफिर हो गया है तो ये सब मुसलमान कैसे है, और उनको मानने वाला फिर मुसलमान कैसे है, ये पूछता रहता है हमसे। हाँ, तो वो बस का जवाब मैं देता हूँ, आप सुन तो रहे। सबसे बड़ा काफिर तो आला हजरत हो जाएंगे फिर अगर ऐसा बोलेंगे। ये सब बोलता है यार, सुन तो रहे नहीं जी, सांस तो लो, कम से कम सुन तो लो। मैंने तुम अभी क्या बताया कि 3 आदमियों पर शरीयत लागू नहीं होती है। तुम पागल था क्या? अरे वो हालत जज्ब में अगर उन्होंने कुछ कह दिया और किसी ने लिख दिया तो उन बातों को माना थोड़ी जाता है। तो इनकी तो किताबों में खुद लिखा हुआ है। उन्होंने तौबा किया था, ये तो देवबंदी किताबों में तो खुद लिखा हुआ है। ये कशफुल महजूब तौबा किया था उन्होंने। उन्होंने बायजीद बस्तामी ने ये बात बोलने के बाद तौबा किया था कहीं? वो मैंने वाकया ना पढ़ा है ना मुझे मालूम है इसके बारे में, मगर मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ मेरी बात समझो। नहीं पढ़ा? मंसूर हल्लाज के बारे में सुना तुमने? मंसूर हल्लाज के बारे में सुना है तुमने? नहीं। अगर अशरफ अली थानवी की बात लिख के काफिर हो गए हैं और सब काफिर हो गए हैं तो ये तो सब काफिर हो गए फिर। अशरफ अली थानवी ने होशो हवास में लिखा है, और वो जो आपको किसने बताया कि वो होशो हवास में नहीं थे? कहाँ लिखा हुआ? मुनाज़िरे के चैलेंज किए थे, इसके पास खत भेजे कहीं नहीं। वो जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है कि होशो हवास में नहीं थे? वो कौन? तो होशो आवाज में उन्होंने तो बोला ही नहीं कि अरे भैया उसके जवाब में किताबें लिखी और अरे यार तुम सुन रहे नहीं, मुझे ऐसा लगा तुम भी इनके साथ के ही हो, तुम बरेली बन रहे हो, तुम इनके साथ के हो, तुम सुन नहीं रहे, बन नहीं रहे हैं। नहीं तुम सुन ही नहीं रहे बात को। बात आता है तो पूछता है ना वो, सुन भी तो लो, फिर आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? वो जो कशफुल महजूब में है वो किसकी किताब लिखी हुई है? किसकी लिखी हुई है किताब में? अली बिन उस्मान हजवेरी का लिखा हुआ है। तो अली बिन उस्मान हजवेरी के बारे में तहकीक करो ना, कौन है ये? आप नहीं जानते उनको? अब तुम बताओ कौन है ये? अरे तो बहुत बड़े वली है दाता साहब। तो क्या देवबंदियों के अंदर या वहाबियों के अंदर कोई ऐसा माई का लाल पैदा हुआ कि इन पर हुक्म लगा दे? फिर फतवा आज तक क्यों नहीं लगा किसी ने? इन पर लगाया हुआ है सबने। लगाया? अहले हदीस तो मानता ही नहीं है, सिरे से काफिर बोलता है ना। इनकी ओलिया सिरे से ही काफिर बोलता है। मंसूर हल्लाज पर हुक्म क्यों नहीं लगाया जब उस दौर के उलमा इकराम ने कुछ ने कुफर का फतवा लगाया था उन पर, और उन्हें मंसूर हल्लाज को तो कत्ल किया गया था। नहीं, लेकिन आज मुसलमान क्यों मानते हैं नहीं देवबंदी? मंसूर हल्लाज पे तो फतवा लगा के फतवा लगा कत्ल किया था। मुसलमान क्यों मानते? फतवा रशीद मुसलमान लिखा हुआ उन्हें क्यों मानते मुसलमान आज भी? अरे भैया तो आप वो तो हमने लिखा हुआ है ना बरेलवियों ने। नहीं, अहले हदीस थोड़ी ना मानता है। अरे कोई ना माने इसका क्या मतलब है? वो थोड़ी ना मानता है। किसी एक की ना मानने से बात थोड़ी होगी। उनको नहीं मानता, किसी एक के ना मानने से कुछ नहीं होता है। यहाँ देखी जाती है कसरत, जिस तरफ कसरत होगी, अगर किसी कसरत वाले की कसरत हमारे मसलक का है का दुनिया में? किस बात की कसरत? बरेलवियों का कसरत इस बात की है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। आप तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात? बरेलवी भी हो जाएंगे ना। अरे उन्होंने बातें लिखी तो उनको देखो किसने लिखी है वो, और कैसे कैसे कहा है। मंसूर हल्लाज को मुसलमान क्यों मानते हैं? आला हजरत ने खुद को फतावा अफ्रीकिया में लिखा कि अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा नबियों से भी ऊपर है। माज़अल्लाह सुमा मज़ल। दिखा दोगे तुम ऐसा? हाँ, फतावा अफ्रीकिया हम भेज देंगे आपके पास। दिखा दोगे? हाँ दिखा देंगे। अगर नहीं दिखा पाए तो क्या होगा बोलो? नहीं दिखाया तो मेरा पड़ा हुआ फतावा नहीं भैया, फतावा अफ्रीका में पड़ा हुआ है। अभी दिखलाऊंगा, मैं अभी दिखलाऊंगा, मेरे पास पड़ा है फतावा अफ्रीका। झूठ बोल रहे हो? मैं आपको फतावा अफ्रीका भेज दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम, मत भेजो, मेरे पास मौजूद। पढ़ के सुनाओ तुम, अभी मेरे पास मौजूद है। चलो पढ़ो। फतावा अफ्रीका हमारे पास मौजूद है। हमारे लोगों के इबारतें मौजूद है बरेलवियों का। क्या तुम लोग मुनाफिकत क्यों करते हो? सीधा बोलते हैं बरेलवी बन के और मुझसे। अबे तुम काफी हो, नहीं मानेगा, तुम भी काफी हो, तुम्हारे बताइए है तो इनको को मानने वाला, इन्हें तो अल्लाह रसूल को मानने वाला काफिर कैसे है? अब जाहिर सुनते रहे, तुम सुन रहे नहीं बात। जब तुम मंसूर हल्लाज को या बायजीद बस्तामी को क्या मानते हो ये बताओ? बायजीद बस्तामी को? बायजीद बस्तामी ने, अगर अशरफ अली थानवी काफिर है भैया तो बायजीद बस्तामी तो उससे बड़ा काफिर हो गया। तुम्हारे काफिर काफी नहीं है, ये खुन में बली अल्लाह का वली मानना है अपनी किताबों में। अगर अशरफ अली थानवी काफिर है और करोड़ों लोगों को आप काफिर बोलोगे, अखबारुल अखयार में शेख अब्दुल हक मोहद्दी, भाई सुनो, अखबारुल अखयार में शेख अब्दुल हक मोहद्दी देलवी रहमतुल्लाह तआला ने एक मुसलमान माना है बायजीद बस्तामी को। तो तुम्हारे फतवे से कितने काफिर होंगे? तुम्हारे अशरफ अली थानवी भी काफिर होंगे, तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही भी काफिर होंगे। गंदगी लिखा है उसके रशीद अहमद गंगोही ने भी। अब सुनो बात, जवाब सुनो मुनाफिक साहब, मुनाफिक साहब जवाब सुनो। अब जवाब सुनने का मतलब क्यों नहीं तुम्हारे अंदर?
جواب سنو. ہاں بولو, جواب دیجیے. جواب سنو, جواب بڑھ مت کرو. یہ منافقت مت دکھاؤ. یہ منافقت بہت جانتا ہوں میں, روز تمہارے جیسے کئی کو دھوتا ہوں میں. سنو اب جواب دیجیے گا. سنو. مطلب منصور حلاج اور بایزید بستامی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ کافر مانتے ہیں؟ اگر اشرف علی تھانوی کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے. ابھی بات میں کرنا, پہلے اسے بتاؤ نہیں کیا مانتے ہو. نہیں ایسے تھوڑی نہ ہوگا. یہ دونوں مجذوب تھے, اللہ کے ولی سے کیا مانتے ہو آپ بتاؤ, بولو. آپ کو کیسے پتا یہ مجذوب تھے؟ کتابوں میں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہے مجذوب؟ انہی کتابوں میں جو تم نے پڑھی لکھا ہوا ہے, پڑھ کے دیکھو اس میں پڑھو. ارے جو کشف المحجوب تم نے پڑھی اسی میں پڑھو. کشف المحجوب میں کہاں لکھا ہوا وہ مجذوب؟ پوری پڑھو, تم نے پوری پڑھی ہے. اس نے تو نہیں بولا. ارے پوری پڑھی ہے تم نے, پاگل نا, پوری پڑھی ہے. پاگل ہوتا ہے. پڑھو پڑھو. مجنون کا مطلب پاگل ہوتا ہے. مجنون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ, ارے بس سانس تو لے لو یار. منافق صاحب اتنا کیوں بول رہے ہو تم مٹی پلیت کراؤ گے اپنی بے وجہ. تمہارے اکابر تمہارے فتوے سے کافر ہو رہے ہیں. ہاں بولو. تمہارے اکابر تمہارے فتوے سے کافر ہو رہے ہیں خود. تمہارے بایزید بستامی. ہم تو فتوا دیتے ہی نہیں بھیا. تمہارے بس کی بات کر رہے ہیں, تمہارے بس کی بات نہیں ہے فتوا دینا, کیونکہ تمہارے یہاں تو کافر بھی کھپتے ہیں, تمہارے یہاں زانی بھی کھپتے ہیں, تمہارے یہاں لوسی بھی کھپتے ہیں. تمہاری ہمت نہیں ہے تو فتوا دے دو. یہ تو ایک حق مسلک ہمارا ہے, یہ ہماری جماعت ہے کہ ہم, ہمارا چاہے اپنا ہو کوئی بھی ہو, اگر تو شریعت کی ضرورت آئے گا تو اس کو فتوا لگائیں گے فوراً. اب سنو, تمہارے منصور حلاج کو تمہارے رشید احمد گنگوئی جی نے تم قطب عالم کہتے ہو, وہ اللہ کا ولی لکھ رہے ہیں, مسلمان لکھ رہے ہیں. اب سنو, جنہوں نے قتل کیا تھا, قتل کرایا تھا. احمد رضا خان کو کافر نہیں بولا بھائی. کس نے؟ ہم نے تو احمد رضا. بول کیسے دو گے؟ تمہاری ہمت کیسی ہے؟ تم بول کیسے دو گے؟ تمہاری ہمت کیسی ہے کہ بول دو گے؟ تمہارے اکابروں نے گھٹ میں ٹیک کے مسلمان مانا احمد رضا کو, تم کیسے کافر بول دو گے؟ تمہاری کیا ہمت ہے؟ تمہارے پھر کفر کے گھاٹ تمہارے اکابر اتریں گے, کیونکہ جو کسی کافر کو مسلمان کہے بہت کافر ہے. اب سنو بایزید, اب سنو, ارے سانس لو ذرا. لڑکا ہے جس سے آپ بات کر رہے تھے نا ابھی, سنو سب کو سنتا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تمہارے اشرف علی تھانوی نے بھی, اور تمہارے ہمارے شیخ عبدالحق دہلوی ہیں. تھانوی نے کہا بولا وہ چھوڑیے, کیوں نے بولا؟ تو کافر ہے. کیوں بولا؟ کافر کی بات کو مانتے ہیں, کافر ہے وہ تو پکا کافر ہے. سنو, آپ کے نزدیک کافر ہے, سنو, ہمارے نزدیک نہیں, تمہارے نزدیک نہیں ہے, مانو گے؟ تمہارے نزدیک نہیں ہے, تمہارے نزدیک نہیں ہے. ارے تمہارے نزدیک تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تھانوی. ہمارے نزدیک تو تھانوی مسلمان ہے بہت بڑا. ابھی تو تم کافر بتا رہے تھے, ابھی تم اپنی زبان سے کہہ رہے تھے. دیکھیے سامنے نظام کی منافقت دیکھیے, اس مردود کی منافقت دیکھیے. ابھی تو کہہ رہا تھا کافر ہے وہ, کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے کافر کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو تمہارا اوقات کا ہے. ارے اوقات میں دکھاتا رہا ہوں, اوقات دکھ رہی ہے تمہاری اوقات دکھ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ دین تمہاری اوقات دکھ رہی ہے, منافق بن کا ہے میرے پاس, بریلی بن کا ہے. تمہاری ہمت اتنی نہیں کہ تم اپنا مسئلہ بتا کر بات کر لو ہم سے. تم ہمارا آواز سن کے بھاگو گے. تمہاری اتنی ہمت نہیں کہ تم اپنا مسئلہ بتا کے ہم سے بات کر لو. اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سننے کا مادہ رکھو منافق صاحب, سننے کا مادہ رکھو. اب سننے کا مادہ نہیں تمہارے اندر ہے. سنو سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی سب سے پہلی پہچان ہوگی کہ وہ اپنی پہچان چھپائے گا. کہتے ہو کہ جو تم پکے منافق ہو, جو اللہ رسول کو مانے وہ مسلمان نہیں ہے. احمد رضا خان کو ماننے والا مسلمان ہے. ہم دیوبندی ہم کہتے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ رسول کو جو مانتا ہے. کس نے کہا یہ؟ اشرف علی تھانوی کو نہ مانے مسلمان. کس نے کہا؟ تو بول, کس نے کہا؟ بولو نا. کس نے کہا؟ احمد رضا خان کو نہ ماننے والا مسلمان. اب سانس تو لے لو, بولوں گا جب سانس لو گے. ایسے کیا مزہ آ رہا ہے کسی کو سننے میں؟ کسی کو سننے میں کیا مزہ آئے گا؟ سانس لو, ایک گھنٹے کے گزارا ہے. سانس لو, سانس لو. ہاں بولو بھیا بولو. اب یہ بتاؤ کہ جو بایزید, تم کو سن رہا ہے دو آدمی نہیں سن رہے, تم نہیں سن رہے, تم بیچ میں بڑبڑ کرنے لگے, بیچ میں بڑبڑ کرنے لگے. ہاں روزہ رکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. ہاں وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہاں تو بتا رہا ہوں میں. ارے سن تو لو, سن تو لو, سانس تو لے لو. بیچ میں بڑبڑ کرو گے تو مزہ نہیں آ گا. ایسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ہوں گے, وہ روزہ بھی رکھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, زکات بھی دیں گے, حج بھی کریں گے. کیا وہ مسلمان ہے تمہاری نظر میں؟ اتنا ماروں گا تمہیں, اتنا ماروں گا, کس طرف نہیں بچ پاؤ گے. حدیث نمبر بولو بھائی, کہاں لکھا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, زکات بھی دیں گے, حج بھی کریں گے؟ قرآن 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 حدیث بول, حدیث نمبر بول, ابھی بولتا ہوں. اور کیا کریں گے پھر وہ 72؟ حدیث نمبر بول. بدتمیز مت بولو, بدتمیز بولو, تمیز سے بات کرو. اور قرآن کیا سنو, قرآن کیا سنو, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. سنو, ابھی دیکھو حدیث نمبر ہی بولوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر, لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. ارے ڈکیتو, تمہارا ایمان سے کیا مطلب ہے؟ تم مسلمان ہو کب؟ اب تم مجھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بایزید بستامی کو جو مسلمان کا ہے وہ کیا ہے تمہاری نظر میں؟ بتاؤ,
بولو. ارے ہم کہتے ہیں میں بول رہا ہوں حدیث کا نمبر بتاؤ. بتاؤں گا پہلے بایزید بستامی کو یہ بتاؤ جو اسے مسلمان کہے وہ کون ہے. نمبر بولو. اس تھانوی ڈکیت کو ماننے والے کافر کو ماننے والے مسلمان تو پکا منافق خود ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جو بایزید بستامی کو مسلمان کہے وہ کون ہے بتاؤ. ابے کہاں لکھا ہے بتا مجھے. بات پہلے اس سے بتاؤ بایزید بستامی کو مسلمان ماننے والے پر کیا حکم رہے گا. ابے ڈکیتو دین کے دشمنوں تم پر تو تمہارے خود تم اس پر خود فتویٰ لے گئے تمہارے دارالعلوم دیوبند سے تمہیں تبلیغ جماعت میں خود فتوے لگا دیے ہیں. تمہیں ڈکیت کہہ رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند والے خود ڈکیت کہہ رہے ہیں تمہیں. اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو کہ زنا کاریاں بھی نہ ہوتی اور نہ لباست ہوتی جو مطلب تم لباست کرتے ہو اور اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے ہو. تم علی الیاس گھمن نے اپنی بیٹی کے ساتھ میں زنا کر لیا یہ بھی نہ ہوتا. اور خانقاہ گنگوں میں لباست بھی نہ ہوتی. ایک دوسرے کو مبتلا اوپر نہ ہوتے. ابے مردود شیطان تو میری بات کا جواب تو دے. تیرے اندر ہمت ہے پہلے اس کا جواب دے مجھے کہ جو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسلمان کہے وہ کون ہے. بتا اس کا جواب دے. ابھی اس کا جواب دے پہلے اس کا جواب دے کہ جو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسلمان کہے اس پر کیا حکم لے گا. بتا جواب دے. تمہاری اتنی حیثیت ہے کیا ساری دنیا کے فتوا لگاتے ہو. دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے سڑے ہوئے کافر بدبودار کافر اور جو انہیں مسلمان کا ہے وہ بھی کافر وہ بھی کافر. ان کے کفر پر مطلع ہونے کے بعد میں جو مسلمان کا ہے وہ بھی کافر. تو بھی کافر اور تیرا یہ ساتھ والا بھی کافر اور تو منافق بھی ہے. تو میرے پاس بن کے آیا بریلوی اور تو اپنے آپ کو بتا رہا بلیا کا بہار کا اور تو چوٹے ڈکیت دین کے دشمن اسلام کے ڈکیتوں مردود و شیطانوں تمہیں شرم نہیں آتی. ڈکیتوں اب ہمت ہے تو لگا فتوا. اب ہمت ہے تو فتوا لگا بایزید بستامی پہ. بایزید بستامی کو فتوا لگا ہمت ہے تو تیرے اگر تو اپنے باپ کی اصل اولاد ہے تیری ماں نے خطا کر کے تجھے پیدا نہیں کیا 70 مردوں سے مقابلہ کر کے تو لگا ان پہ حکم لگا بایزید بستامی پہ لگا حکم. تو اگر اپنے باپ کی اصل اولاد ہے چلے کی پیداوار نہیں ہے تو بایزید بستامی کا حکم لگا حکم. ابھی ثابت کر کے دکھاؤں گا. اگر نہیں ثابت کر پایا تو اپنی شکست کا اعلان کروں گا. تو مجھے یہ بتا کہ بایزید بستامی کو جو مسلمان کہے اس پر کیا حکم رہے گا بتا. تو اب چلے کی اگر پیداوار نہیں ہے تو اگر تیری ماں نے 70 مردوں